अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 21 नवंबर 2025 और जुमातुल मुबारक का ख़ास दिन और बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई धूप के अंदर जो टेम्परेचर है फ्रैंकफर्ट का वो भी दबता हुआ नज़र आ रहा है। 2-3 टेम्परेचर, लेकिन हवा ठंडी। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया ने आजकल पूरी दुनिया को किस तरह अपनी लपेट में लिया हुआ है। 2 दिन पहले की खबर है कि अमेरिका का जो सदर ट्रंप है उसका जो रूहानी मुशीर से मुराद ये होती है कि जो मज़हब के मुतल्लक जो उसने कोई सीखना है या उसको हदायत मिलती हैं, जो उसने वो रखा हुआ था बंदा, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि उसने 12 साल की बच्ची के साथ जो है वो गैर अखलाकी हरकत, और उस पे साथ ट्रंप साहब की भी जो है वो बेइज्जती हुई। कैसे बंदे को उन्होंने अपना मशीर रखा हुआ था रूहानियत के लिए। पाकिस्तान में बेइंतहा फैमिलियाँ, बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन, बड़े बड़े मशहूर और मारूफ जोड़े फिल्मी दुनिया ड्रामों के, वो जो टूट रही हैं फैमिलियाँ, सारा सोशल मीडिया का कमाल उसमें नज़र आ रहा है। अभी कल की ये खबर थी, बहुत ही खूबसूरत नौजवान 30-35 साल और हंसता बसता घर मियाँ बीवी, वो एक शादी अटेंड करने के बाद अपनी एक बच्ची या एक भांजी के साथ और बीवी के साथ वापस जा रहा था रात के वक्त, तो आगे से लोगों ने गाड़ी रोकी और उसको फायरिंग करके बंदे को वहीं ख़त्म कर दिया। पुलिस ने जब तहकीक शुरू की तो उसके अंदर ये देखते लाइव एक्सीडेंट होते होते बच गया है। बाज़ औक़ात मोटरवे के ऊपर आप जा रहे हैं तो अचानक कोई बेवकूफ़ ड्राइवर अचानक अगर ब्रेक लगा दे और आपकी गाड़ी पीछे से अगर ठुक गई है तो आपका ही कसूर है। किसी ने ये नहीं कहना कि भी उसने लगाई थी, आपने इसको कंट्रोल करना है, इतना फासला रखना है गाड़ी। बात मैं कर रहा था उस फैमिली की, अगर वो तस्वीरें आप देखेंगे मैं साथ शेयर करूँगा। जब पुलिस ने तहकीक की तो चंद दिनों के बाद बीवी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, और फिर जब उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब हुआ तो उसने बताया आगे जो मज़ीद कि किस तरह उसने किसी अनजान आदमी के साथ, जिससे उसकी सोशल मीडिया के ज़रिए इस्लाम दुआ बढ़ी, उसने अपने बंदे को कत्ल करवा दिया। तहकीक अभी जारी। ये तो एक मिसाल है। इस तरह की रोज़ाना जब आप खबरें पढ़ते हैं अखबारात में या मीडिया पे तो आपको भरी हुई नज़र आती है। ऐसी अफसोसनाक 4-4 बच्चों की माएँ, 2-2 बच्चे, फिर नई शादी हुई है, दुबई से बंदा गया पाकिस्तान, और वलीमे वाले दिन शाम को फैमिली के घर में वो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, बाहर आया, गोलियां मार के बंदे दौड़ गए। उस पर भी यही लग रहा है कि गलबन मकान करवाया गया है। ये सोशल मीडिया के जो नुकसानात जो इसके आजकल पूरी दुनिया पे छा रहे वो हैं। बाकी जुमातुल मुबारक की जो बरकत, वो मेरा ख्याल है कि हर मुसलमान से कोई छुपी हुई नहीं है कि इंसान को किस तरह जुम्मे वाले दिन कोशिश करनी चाहिए कि जुम्मा जाके मस्जिद में पढ़े। बल्कि हदीस में भी आता है कि जो बंदा जानबूझकर, किसी उसकी मजबूरी ना हुई हो ऐसी सख्त कि वो पहुंच ना सके, 3 जुम्मे लगातार छोड़ देता है तो उसका दिल जो है वो काला हो जाता है। अब ये नहीं है कि उसकी रंगत बदल जाती है, उसकी एक तशबीह रंग है कि फिर उसके लिए नेकी की तरफ उसका जज्बा या बाकी नमाज़ों की तरफ जो है, मस्जिद हमारी करीब आ रही है। बाकी कुछ मनाज़र जुम्मा खुतबा के देखेंगे। ले जी, मस्जिद की तरफ सफ़र जो हमने हदीस में सुना हुआ है
کہ مسجد کی طرف انسان جتنا دور سے چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے. تو گاڑی ہم نے تھوڑی دور پارک کر لی ہے تو قدم جتنے زیادہ ہوں گے یہ والے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ شاید ہمیں بھی کچھ اس کا اجر دے دے. ویسے تو جو لوگ 10-20 کلومیٹر دور سے مسجد آتے ہیں حدیث کے مطابق ان کا اجر تو جمعہ پڑھنے کے علاوہ اور بھی کافی ہو جاتا ہوگا. دھوپ کے خوبصورت نظاروں کے بعد اب چلتے ہیں اندر چل کے خطبے کے خوبصورت الفاظ سنتے ہیں, اس کی بھی برکت. جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے, اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں بڑھاؤں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. اگر ہم آج کل کے ماحول میں دیکھیں تو انسان جو ہے وہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت سے نوازا ہے اور اس کا رہن سہن کا معیار اتنا اعلیٰ ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا اور ایک خواہش کے بعد وہ دوسری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر اس گھر سے جو اس کے پاس ہے بہتر ہوتا ہے, اور کوئی نہ کوئی گاڑی جو اس کے پاس ہے اس کی گاڑی سے بہتر ہوتی ہے. اسی طرح ہمیشہ کوئی نہ کوئی فون مل جاتا ہے جو فون اس کے پاس ہے اس سے بھی بہتر ہوتا ہے, لیکن اس کی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی, وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور آج کل تو خاص طور پر کچھ ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ مسلسل ہر روز ہی کوئی نہ کوئی پیکٹ آ رہا ہوتا ہے, وشینومن پہ وشینومن چل رہی ہوتی ہے. پھر انہیں کوئی گھرانے ہیں جن کا سب سے زیادہ کوڑا بھی ہوتا ہے, اور پھر وہی گھرانے ہیں جن کے گھر بھر جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ, وہ پھر ٹیلر میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ٹیلر بھر جاتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ بڑے بڑے لاگر والے ہوتے ہیں, پھر وہاں سے وہ لاگر والے اسٹور کرائے پہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں پھر ہم وہاں پر اسٹور کرتے ہیں. اور خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز جو شیئر کرتے ہیں کبھی نہ کبھی وہ مطمئن ہو جائیں گے, کبھی نہ کبھی خوش ہو جائیں گے, لیکن یہ چیزیں کبھی خوش نہیں کرتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کے پاس مال کی پوری وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اسے ویسی ہی ایک اور مل جائے, اور انسان کی آنکھ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی, یعنی یہ قبر کی مٹی ادھر مراد ہے. اور جو اللہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اور اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ حرص و لالچ موت تک ختم نہیں ہو سکتی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خاص خزانے کی طرف پھر توجہ دلائی ہے کہ ایسا خزانہ جو واقعی ہمیں مطمئن کرتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قناعت ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے. یعنی قناعت کا مطلب یہ کہ وہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر شکر گزار ہونا اور اس پر کفایت کرنا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اسوا کے حوالے سے بھی بتایا کہ کس طرح خود بھی آپ اتنی شکر گزار تھے اور اتنی دیر تک رات کو قیام میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ سوکھ جاتے تھے. پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کیوں آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ اسوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ فرماتا ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو گے کبھی نہیں گن پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بھی ہمیں یہ نعمتیں جو ہیں وہ گن کر دکھاتا ہے, بتاتا ہے. اور رحمان کا مطلب یہ ہے کہ بے مانگے دینے والا. پھر اللہ تعالیٰ وہ سب نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا, ہمیں زمین و آسمان دیا, ہمیں اتنے زیادہ پھل دیے, اور مختلف چیزوں کا ذکر کر کے بار بار پھر یہ آیت دہرائی جاتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا جو ہے ان کا انکار کرو گے. کچھ لوگ جو ہے جو کم ذرف ہے غیر مسلمان کو اعتراض کرتے ہیں قرآن مجید پر, کہتے ہیں کہ یہ کیسی آیت ہے کہ بار بار دہرائی جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جہاں پر مخالف اور دشمن اعتراض کرتا ہے وہاں پر ہی قرآن مجید کی خوبی جو ہے وہ ملتی ہے.
اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز سے بار بار نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر بار بار یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تاکہ ہم غور و فکر کریں اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتے جائیں اور خدا تعالیٰ کا شکر کرتے جائیں، جس طرح کہ ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی بنا پر حضور اکبر یہ اللہ تعالیٰ بالعزیز نے فرمایا کہ بڑا ایک قیمتی نقطہ ہے کہ جسے ہم سب خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ دینی معاملات میں اپنے سے سوا یعنی اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تب صحیح شکر گزاری کی عادت ہے۔ پھر جب انسان یہ زاویہ اختیار کر لے تو انسان کی ترجیحات ہی پھر بدل جاتی ہیں اور پھر انسان جو ہے واقعی شکر گزار بندہ بن سکتا ہے اور بھی کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، دنیا کی سہولیات سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ حضور انور نے فرمایا کہ دنیا ایک خطبے میں حضور فرماتے ہیں دنیا کی سہولیات اور چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا کوئی گناہ نہیں بلکہ ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اپنانا، جو کچھ اپنے پاس ہے اس پر قناعت نہ کرنا اور دوسرے سے حسد کرنا، اپنی زندگی کو سادہ بنا کر اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے دین کی ضروریات کے لیے قربانی نہ دینا، یہ برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال برائی نہیں ہے، بلکہ وہ سوچ جس کے تحت بعض ایسے کام کیے جاتے ہیں وہ برائی ہے، اور ہر احمدی کو بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے بجائے کہ انسان فضول خرچی کرے، ایسی چیزیں خریدے جن کی ضرورت ہی نہیں، بہتر ہے کہ یہی مال جو ہے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ روشن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں، قناعت اختیار کرنے والے ہوں، تاکہ ایک ایسے خزانے سے فائدہ اٹھائیں جو کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ اور پھر اسی سلسلہ میں سہارے کے لیے مدد کے لیے شعبہ تربیت کی طرف سے نشرہ تربیت کا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آج سے، اور اس میں روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کچھ ایکٹیویٹیز بتائی جاتی ہیں، کام بتائے جاتے ہیں جو کر رہے ہیں تاکہ اہل و عیال کی بھی اس پر توجہ ہو، ہماری بھی اس پر توجہ ہو، اور ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں پر عمل کر کے شکر گزاری کو اور قناعت کو اپنی مسلسل عادت بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔